बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर क्रॉस द वर्ल्ड, व्यूअर्स, पीस बी अपॉन हिम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में आपको मैं सब्ज़ हर चीज़ दिखाऊंगी। सब्ज़ पाकिस्तान के परचम दिखाऊंगी, पाकिस्तान की सरज़मीन सब्ज़ दिखाऊंगी, यहाँ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगी, और हरे भरे बाग बगीचे दिखाऊंगी। और इस दिखाने का भी मकसद आपके को ख़ास है क्योंकि आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मतलब ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर निज़ाम क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान को हासिल किया गया है इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पे, मुसलमानों की खातर कि मुसलमान आज़ादी के साथ अपने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, उन पे कोई जुल्म सितम नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। तो उस मकसद के लिए बनाया गया। और मुसलमान का ये बिलीव है, अकीदा है, सोच है, यकीन है कि जो बंदा नेक काम करता है अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलता है वो दुनिया में सुरखरू हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। और अल्लाह ताला जो नेक लोग होते हैं उनको जन्नत अता फरमाता है। और जन्नत जो होती है वो हरी भरी होती है, फल फ्रूट से भरी होती है, खुशबुओं से भरी होती है, रंगों से अमेज़ा होती है, बहुत खूबसूरत वहाँ पे तितलियाँ होती हैं, परिंदे होते हैं, आबो हवा होती है, कोई गम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तो जन्नत को हेवन, जन्नत फरदौस जो बहुत प्यारी जगह है, और वो इंसान उसको कोशिश करता है दुनिया के साथ कंपेयर करने की, दुनिया के साथ मिलाने की। लेकिन वो जिस तरह अल्लाह ताला गैब है, अल्लाह ताला की चीज़ें भी गैब हैं, वो हमारे सोच से भी ज़्यादा बेहतर होगी इंशाअल्लाह। जो लोग नेक होंगे अल्लाह ताला उनकी नेकी को रत्ती बराबर भी ज़ाया नहीं करेगा, उनका अजर उनको अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा। अल्लाह रिज़्क दे भी रहा है, अल्लाह ताला सेहत सुकून भी देता है, इज़्ज़त भी देता है, और अल्लाह ताला आखिरत में भी उनको अजर अज़ीम देगा। और उनका अजर अल्लाह ताला खुश होकर उनको जन्नतुल फरदौस के आला मकाम पर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और इस जन्नत को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है आती। जन्नत हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इस ज़िंदगी में कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ती हैं, तब जाके आप आखिरत में सुरखरू होते हैं। अगर आप रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, 10-15 साल लगातार मेहनत करते हैं, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं, तब जाके आप कहीं पहुंचते हैं, इज़्ज़त हासिल करते हैं, कोई मकाम हासिल करते हैं। रातों की नींदें ख़राब करनी पड़ती हैं, आपने बहुत सारी ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता है, लोगों की तरह फिल्में ड्रामे देखने नहीं पड़ते, बहुत सारी मस्तियों और पार्टियों से बाइकाट करना पड़ता है, और बहुत सारे जो आप अपने आप की कुर्बानी पेश करनी पड़ती है। 10-15 साल मेहनत करने के बाद लगन और डेडिकेशन के साथ तब जाके इंसान डिग्री हासिल करता है, पढ़ता है, कुछ बनता है, डॉक्टर बनता है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये तो थोड़ी सी 10-15 साल की पढ़ाई की बात कर रही हूँ, और जो ज़िंदगी कितनी साल की होगी, 50 साल की होगी, 100 साल की होगी, इसमें परहेज़गारी से अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ज़िंदगियाँ गुजार कर जो भी इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है, सिला रहमी करना पड़ता है, अपने दुश्मनों के साथ भी भलाई करना पड़ती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाता है। और जो जन्नत होती है फिर उसका अजर तो अल्लाह ताला ही दे सकता है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई नेकी भी करें तो उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ही बेहतरीन अजर देने वाला है। और दुनिया में कोई ऐसी बुराई ना करें
کہ برائی کا جو مزہ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن برائی باقی رہ جائے گی اور اس کا آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور دنیا میں نیکی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے نہ چھوڑو، کیونکہ وہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن اس نیکی کا اجر باقی رہ جائے گا اور وہ آخرت میں تناور درخت بن جائے گا، باغ باغیچہ لگ جائے گا۔ تھوڑا نہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہا کریں، ادھار دیتے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا قرض بہت اچھے طریقے سے اتارنا جانتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنا، خاص کر جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اس کو ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور انہی کو جنت ملتی ہے جو محنت کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے دوسروں کے دل نہیں دکھاتے۔ کئیوں نے تو شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ بنایا ہوتا ہے کہ جب تک وہ جلی بنی اپنے دل کی بڑاس دوسروں کو نکال نہیں لیتے، سنا نہیں لیتے، تب تک ان کو سکون نہیں ملتا، اور ان کو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے فلانی کی بےزتی کی، ہم نے اس کو نیچا دکھایا، ان کو یہ کیا وہ کیا۔ یہ نہیں ہوتا پتہ ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو بے نیاز ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو سبز ہر چیز دکھاؤں گی، اور اسے سبز دکھانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم ایک ہیں اور ہمارا مقصد ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم پاکستانی بھی ہیں۔ تو اگر ہم واقعی اپنے ملک و قوم سے محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں، اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنانا ہے، پانی کو بچانا ہے، پیسہ جوڑ کر محل اور بنگلے نہیں بنانے، اپنی لیے بڑی بڑی گاڑیاں نہیں خریدنی، بلکہ ڈیم بنانے ہیں، غریبوں کو روزگار فراہم کرنا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ روزگار اپنا کما سکیں اور خود کفیل ہو سکیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اپنے ملک کا قرض اتارنے کا یہی مطلب ہے کہ غریب سے غریب بھی جا کے دریاؤں کی مٹی جو نکال کے دریاؤں کو ڈونگے کرے، ڈیپ کرے، تاکہ جب سیلابی بارش آئے تو ان میں پانی ذخیرہ کیا جائے، اور ان کے ارد گرد باندھ کر وہاں پر مال مویشی رکھا جائے، اور ساتھ میں ان کے کیا کریں کہ درخت لگائے جائیں، پھلدار درخت لگائے جائیں، سایہ دار لگائے جائیں، لکڑی کے لیے لگائے جائیں، اور 5 دریاؤں کے پانی بہنے کی جگہ ہے پنجاب، اور پنجاب بہت بڑا کیا ہے ضلع ہے، اور سندھ اور بلوچستان تو زیادہ تر پہاڑیاں ہیں، پتھریلا ہے۔ تو جو پنجاب اور سندھ ہے یہ زیادہ میدانی ہے، تو اگر یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں، جو دریا ہیں یہاں پہ دریا پہلے بہتے تھے وہاں کا انعکاس کیا جائے اور صحیح طریقے سے وہاں پانی کی بہاؤ کو قائم کیا جائے، تو جغرافی طور پہ پاکستان جس طرح ہے، سب سے اونچا ہے کشمیر والا علاقہ، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، اسلام آباد، راول پنڈی، پھر لاہور آ جاتا ہے، لاہور کے وسط جو ہے مڈل وہ پنجاب آ جاتا ہے، پنجاب کے بعد سندھ بکر وغیرہ آ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح بلوچستان اور سرحد آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں نا، ان کو کسی ٹائم یہاں پہ بہت بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ جب پاکستان میں بنا تھا نا، یقین کر مہینہ بھر بارشیں پڑی تھی اور لوگ بارشوں سے ستائے ہوئے تھے، گرو بگار ہو گئے تھے، اور جو شہید ہو گئے تھے ان کی لاشیں پانی میں تیر رہی تھیں، تو اتنا برا حال تھا۔ تو تب تو اتنا ٹیکنالوجی اور گلوبل وارمنگ نہیں تھی نا، تو اس کا مطلب ہے جی 5 دریاؤں کی جو جگہ ہے پنجاب، خاص کر جس علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں، تو وہ علاقے کو اس کا بہاؤ قائم کیا جائے، اور جو نہریں بنائی جائیں، کھالیں بنائی جائیں، ڈیم بنائے جائیں، اور جو لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، وہ دریائی پانی استعمال کریں، اس میں مچھلیاں پالیں، اپنے مال مویشی رکھیں، اور گورنمنٹ ان کو فیسلٹائز کرے، ان کو سہولتیں دے، ان کو اجازت دے کہ آپ پکے مکان نہیں بنا سکتے لیکن کچی مٹی کے مکان ارد گرد رہ کے بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا غریب کو مکان لینا، جگہ لینا، مرلہ ایک لینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، بیچارے کے پاس روزگار ہوتا ہے نہیں ہے، آئے روز وہ بیماری سے مہنگائی کے ہاتھ رویا ہوتا ہے،
اور رشوت سفارش نے ستایا ہوتا ہے، کام کاج ہوتا نہیں ہے، غریب بہت غریب ہے اور امیر رج کے امیر ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مرتے زیادہ تر غریب ہی ہیں اور پلتے جو زیادہ ہیں وہ امیر ہی ہیں، کیونکہ امیروں کو کیا پتہ کہ غریبوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اب غریبوں نے اپنی حالت آپ بدلنی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ کب تک مریں گے، کب تک کریں گے؟ آج 28 اگست 2025 ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں خبریں دیکھ رہی تھی، میں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، پورا بہاول نگر، بہاولپور اور جو لاہور اور ساہیوال اور گجرات، یہ سارے کا سارا تقریباً پنجاب جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ ادھر سندھ میں بھی دکھا رہے ہیں بہت زیادہ سیلابی ریلا آیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اگر صحیح انتظام ہوتا تو ہم بھی، پاپولیشن کی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے، تو ہم بھی اس پانی کو بہت اچھے سے سنبھال سکتے تھے، کیونکہ اللہ نہ کرے ہمارے جو دشمن ہیں وہی نست و نبود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن ہم نے بھی تو کوئی اپنی انتظام کرنا ہے نا۔ اللہ نے بھی کہا ہے نا، ہیلے میں وسیلہ ہے۔ اگر دشمن سر پہ ہے، کبھی وہ کچھ پھینکے گا، کبھی کچھ کرے گا، اور اب اس نے پانی چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے پاس ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح پانی کو سرکولیٹ کریں پورے ملک میں۔ ایک جگہ ذخیرہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو وہ ریڑھ کی ہڈی پورے باڈی کو اور پوری ٹانگوں کو، جسم کو سپورٹ کرتی ہے، اور سر اس کا سردار ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے ریڑھ کی ہڈی کی طرح اپنے موٹر ویز اور روڈ بنائے ہیں پاکستان میں، اور ساتھ ساتھ میں ریلوے لائن ہو، اور ساتھ ساتھ میں دریائی پانی کو صحیح طریقے سے فلو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، کیونکہ کہیں پہ ریتلا علاقہ ہے، کہیں پہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ پانی اتنا وہ جمع نہیں ہوتا، ریتلا علاقے میں زیادہ جذب ہو جاتا ہے، ریت میں چلا جاتا ہے، اور پھر آگے بالکل بکھر کی طرف بالکل ریتلا اور پانی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے بندے کچھ سوچیں، کہیں کسی وقت یہاں پہ دریا بہتے تھے، اور یہ اسی دریا کا پیٹ ہے، یہاں پہ اسی کی ریت ہے، تو اس ریت کو نکال کے اس کے ارد گرد اچھے سے باندھ کر درخت لگائے جائیں، دریاؤں کو آباد کیا جائے۔ جب سیلابی ریلا ہو تب بھی ان کے پاس انتظام ہوں، جب بہت زیادہ بارشیں پڑ رہی ہوں تو ایسے درخت لگائے جائیں، گنا لگایا جائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ چاول لگائے جائیں جن کو ہر ٹائم پانی چاہیے، ہفتہ ہفتہ پانی اور گرمی چاہیے، تو یہاں پہ اس طرح کے درخت لگائے جائیں جو پانی میں بھی رہ سکتے ہوں۔ تو ٹیکنالوجی کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر تو سارے لوگ باغ پڑے ہیں کہ ابھی ملینئر ہو جانے راتوں رات، اپنے دن کا چین، رات کا سکون تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ اپنا استعمال کرتے ہیں، پیسہ جو کھانے میں لگانا ہے، تھوڑی سی جسم میں طاقت آئے گی، بیماریوں سے بچیں گے، تو وہ انٹرنیٹ پہ لگوا لیتے ہیں، پھر موبائل لیتے ہیں، پھر پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، آوارہ کتے کی طرح۔ تو یہی ٹائم جو ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے اپنے بھلائی کے لیے، اپنے قوم و ملک کی بھلائی کے لیے لگا دیں۔ کوئی روڈ ٹوٹ گئی ہے اس کو صحیح کر لیں۔ جب ہم پاکستان گئے تو میں نے دیکھا کہ اتنی اچھی روڈ بنی ہوئی ہیں، کارپیٹ روڈ بنی ہوئی ہیں، ان کی ارد گرد یلو رنگ کا نشان لگایا ہوا ہے، ریڈ لائٹس رات کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ روڈ ختم ہوتی ہے، آنے اور جانے کا رستہ علیحدہ علیحدہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جب اس طرح بارشیں پڑتی ہیں تو بڑے بڑے کھڑے پڑ جاتے ہیں، زمینداروں نے بھی بالکل اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے، اور جو روڈ والے ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، تو اس کے علاوہ عام عوام کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو جڑی بوٹی ہوتی ہیں،
پکھڑا ہوتا تھا جو چبھتا ہے، یا اٹ سٹ تھی، یا پرالی تھی، یا بالن تھا جو نہیں استعمال ہوتا، وہ لوگ اس گڑھے میں، اس ٹوئے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے اس کے روڑا وٹا ڈال کے اس کو لیول کر دیتے تھے۔ ایک تو روڈ ٹوٹنے سے بچ جاتا تھا، دوسرا عام جو پبلک ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی تھی، اور تیسرا جو ساتھ ساتھ والی زمین ہوتی تھی ان کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میرے ابو 90 سال کی عمر میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمارے گھر سے لے کے بارش کے بعد وہ مین روڈ تک یہاں تک گڑھے پڑے تھے، وہ پرالی سی ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے پانی ڈال کے اس کو لیول کر رہے ہوتے تھے کہ آنے جانے کے لیے سہولتیں ہو جائیں۔ لیکن اس وقت بھی بہت کم لوگ تھے، ہم بھی اپنے باپ کو اس وقت یہی کر رہے تھے کہ یہ فالتو میں کام کریں، یہ بیوقوف ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اپنا نہیں سوچنا، دوسروں کا سوچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو دوسروں کے بھلائی میں لگ جاتا ہے نا، میں اس کی بھلائی میں لگ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے کام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ نے ضرور جو نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جنت ان کے لیے ہوگی نا۔ جو ہماری طرح کے خود غرض ہیں، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے ہیں، پیسے کے پیچھے ہیں، دولت کے پیچھے ہیں، تو وہ تھوڑی جنت میں بھی عیش اڑائیں گے۔ جنہوں نے اس دنیا میں دکھ اٹھایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور لوگوں کی بھلائی کرتے رہے، دنیا یہاں پہ نہیں سمیٹی اور اسی کو سارا کچھ نہیں جانا، پیسہ لگایا اللہ کی راہ میں، وقت لگایا، ٹائم لگایا، اپنی جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ذخیرہ ہے۔ ان کے لیے جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پہ بہت آسمانوں تک پہنچے ہوئے درخت ہوں گے جن کو پھل فروٹ نیچے تک لمکے ہوں گے، لٹکے ہوں گے، اور وہاں پہ یہ جو پیارے پیارے سے سین دکھا رہی ہوں، یہ تو ہماری امیجنیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت تو اس سے بھی کتنی خوبصورت ہوگی، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود اتنا پیارا ہے، عالی شان ہے، عالی برکت والا ہے۔ ہم عمل سے ہاتھ ہیں ہمارے خالی، ہم تو بے عمل لوگ ہیں، ہم تو ہمارا تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے، بے کردار لوگ ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو اس نے اپنے لیے پیارے بندوں کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کے بادشاہ کے لیے یہ دنیا سجائی ہے، اس نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ بے شک وہ قادر کریم رحیم، ایسا کوئی کریم نہیں اللہ پاک ورگا، تو وہ بہت کریم عالی شان برکت والا ہے۔ یہ جو لوگوں کی امیجنیشن ہے، جو لوگوں کے کام ہیں نا، یہ لمیٹیڈ ہی ہوتے ہیں، تو کوئی ایک قطرہ تک نہیں بنا سکتا، ایک تیلا نہیں بنا سکتا اپنے سے، کوئی بندہ ڈکھا بن کے دورہ نہیں کر سکتا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے نا کن، تو فیکون وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ ہم نے چلنا ہے، اور دنیا کو یہ 4 دن کی ہے، اسی پہ دل نہ لگائیں، آخرت کے لیے سوچیں، اپنا نہ سوچیں، دوسرا کا بھی سوچیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیادک الخیر، سب خیر سب بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنے اچھے میوے ہیں، آم ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، آب و ہوا ہے۔ جب سخت گرمی تھی تو درختوں کے سائے کے پیڑ اتنے اچھے لگتے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، اندر گھبراہٹ ہوتی تھی، باہر دل کرتا تھا کہ بندہ الاٹمنٹ میں رہے یا درختوں کے نیچے نیچے چلے۔ یو کے میں بھی 3-4 ہفتے بہت سخت گرمی پڑی ہے، سمر ہالیڈے تو سمر ہی ہو گئے نا، تو اب تھوڑی سی بارش اور ٹھنڈ ہوئی ہے اینڈ اگست میں جا کے۔ تو بہرحال
یہ میں نے بہت سارے آپ کو فوٹوز دکھائے ہیں امریکہ کے، وہاں پہ اسپیشل سفاری پارک تھے، وہ ہم نے جو بھی فوٹو بنائے ہوئے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یو کے میں کہیں بھی ہمیں گارڈن نظر آتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر شارٹ ٹائم ہو تو ہم فوٹو بنا لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے بھی فوٹوز ہیں اور یہ 14 اگست کے بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان سارے فوٹو کو ملا کے آپ کے لیے ایک اسپیشل قسم کا ویڈیو بنا دیں، جس میں کوئی موٹیویشن ہو، جس میں کوئی فائدہ ہو، آپ کی بھلائی ہو، ہماری خیر ہو سکتا ہے یہی ویڈیو کسی کے دل پر اثر کر جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ میرے بہن بھائی مل کے پاکستان کے 14 اگست والے دن بھی اسکولوں میں، پارکوں میں درخت لگا رہے تھے، بچوں کے ہاتھوں سے لگوا رہے تھے، پانی دے رہے تھے، اور وہ بچے بھی ان کو جہاں جا کے کہیں گے جی ہمارا لگایا ہوا درخت ہے تو اس کو بھی پانی دیں گے، بوتل بھر کے پانی کی گھر سے لے جایا کریں گے اور اس کو پانی دیتے رہیں گے۔ اور اس طرح جب بارشیں پڑتی ہیں، بہت سیلاب ہوتا ہے، پھر تو پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اور اس موسم میں شجر کاری کی جائے، پلانٹنگ مور ٹریز کی جائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے اور یہ درخت جو ہیں اچھے سے جڑیں پکڑ لیتے ہیں، اور جب آگے سے سردی آ جاتی ہے پھر ان کو پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے، پھر اسپرنگ میں بہت اچھے تناور مضبوط پودے ہو جاتے ہیں اور اگلے گرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب گرمیاں ہوتی ہیں مارچ اپریل سے لے کے اگست ستمبر تک 6 مہینے سے زیادہ گرمیاں پڑتی ہیں اور درخت بیچارے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آسرے پر، اللہ کے سہارے پر، تو باقی تو لوگ تو چھپ چھپا جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے زیادہ سلونے نہ بنے، ہم محنت کش قوم ہیں اور ہم محنت کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ ہم نے خود بھی محنت کرنی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت محنت کی اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی محنت کش بنانا ہے۔ ایمانداری سے محنت کرتے رہیں، توکل اللہ پر رکھیں، یقین اللہ پر رکھیں، اور اجر جو ہے وہ اللہ کو دیں، اور لوگوں کو کرٹیسائز کرنے سے بند کریں۔ وہ یہ برا کر رہا ہے، یہ برا کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے کسی کو نہیں کرنا، ہم نے جو کچھ ہونا ہے ہم نے خود سے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے کوئی نیک کام کر رہے ہوں گے، ہمیں دیکھ کے کسی اور کے بھی دل میں کوئی بات بڑھ جائے، وہ آپ کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو کے اثر پکڑ کے وہ بھی نیک کام کرنا شروع کر دے، اور اس کی طفیل آپ کی بھی ہماری بھی بخشش ہو جائے اور ان کے بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، ان کی بھی مشکلات دور فرمائے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو ہالی ووڈ اور وہ کے جو درخت ہیں وہ دکھا رہے ہیں، کتنے بڑے تناور درخت ہیں، اور انہوں نے اپنے سفاری پارک میں کس طرح ریزروڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ امریکہ ہے جی، آپ کو امریکہ دکھا رہے ہیں، ہم یو کے دکھا رہے ہیں، پاکستان کو امریکہ اور یو کے سے بھی ہم عظیم تر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ ہمارے بہن بھائی بڑے جو تھے وہ یو کے میں تھے، تو ہمارے ہمارے باپ کو کہا کرتی تھی کہ ان بچوں کو چھوٹوں کو بھی یو کے بھیج دیا جائے، یو کے میں کما کے یہ بھی بڑے آدمی بن جائیں گے، پڑھ لکھ جائیں گے۔ تو میرے ابو کہتے تھے نہیں، پاکستان یو کے سے بھی بہتر ہے، تو ہم پاکستان کو ہی یو کے سے بہترین بنائیں گے۔ کوشش تو ماں باپ کرتا ہے، بہرحال جو قسمت ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے ظلم ستم ہوتے ہیں، خاص کر جب والدین نہ رہیں، والد سر پہ نہ رہیں، تو پھر دنیا تو آپ کو پتہ یتیم کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاکستان بھی کسی دنیا کی عظیم سے ترقی یافتہ کنٹری سے کم نہیں ہے، صرف بات ہے ایمانداری کی، محنت کی، لگن کی، اور شرم و حیا کی۔ کیونکہ آج کل جس بندے میں کا شرم و حیا نہیں، اس کا ایمان نہیں، اور جس کے جہاں پہ صفائی نہیں وہاں پہ خدائی نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس لیے لوگوں دل صاف کر لیں، لڑائی معاف کریں، اللہ کا گھر صاف کریں، لڑائی معاف کریں، اللہ کا گھر صاف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر انسان کا، مسلمان کا، مومن کا دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے۔
ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਟਹਿੰਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਟਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, رب دلاں وچ رہندا۔ رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، پروردگار کو، جو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، سنبھالتا ہے، خیال رکھتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ عربی کا لفظ ہے رب العالمین، اسی سے رب نکلا ہے، اور رب دلاں کے دل بھید بھی خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے دل کو ضرور صاف رکھیں، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی نہ رکھیں۔ کوئی کر جائے چل ہو، ہمارے سے نہ ہو۔ جب کرتا ہے نا کوئی ظلم زیادتی آپ سے، دل بہت دکھتا ہے، بہت ستاتا ہے، اور کافی دل میں وہ جو ہے نا ابالے سے بھی اٹھتے رہتے ہیں، اور کئی بار انتقام یا کچھ ایسی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن ٹائم کے ساتھ ہیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو اللہ توفیق دے نا، آپ ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں جو آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ اور دنیا جو ہے نا، وہ بات پر پاؤں پہ مکر جانے والی ہے، پھر کرنے والی ہے۔ وہ یہ کہ ہر بات کو فائدے کے لیے اپنی طرف موڑ لیں گے، اور نقصان کی طرف تمہاری طرف موڑ دیں گے۔ تو پرواہ نہ کریں، کسی کو کیا کہتے ہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کوئی آپ پہ یقین نہیں کرتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ان کو یقین دہانی کرنی ہے، کیونکہ آپ کے دل کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ جب کوئی بندہ آپ پہ اعتبار نہ کرے، بس اتنا اپنے آپ سے بات کرنی ہے، کسی کو بھی نہیں کہنا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر لیے ہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ میرا بہترین مددگار ہے، اور میرا بہترین وکیل ہے۔ تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ ہم پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ڈے ہوا تھا امریکہ میں، ان کے جھنڈے لہرانا، جوش و خروش دکھا رہے ہیں، اور ہمارے بہن بھائی پاکستان سے سفر کر کے اتنی دور امریکہ میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے، پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ کوئی سپورٹس میں کرتے ہیں، کوئی نیک کام کر کے، کوئی پڑھائی میں، کوئی کسی قسم کے کمپٹیشن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، شکر الحمدللہ۔ عزت ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس جذبے کے ساتھ آپ غیر ملک میں اپنے ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کی شان بیان کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اتنا جوش و جذبہ ہمیں اپنے ملک میں اور ہم وطنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کرنے چاہیے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے اپنے والد محترم کی، کہ وہ رفائی اماں کا کام کرتے تھے، ایک ہاتھ سے کرتے تھے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ کسی غریب کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے کوئی بندوبست کر دیا، چلو اس کی شادی ہو جائے۔ جو کوئی بے روزگار ہے، اس کو ایسے ہی کام دے دیا، چلو یہ روزگار کر کے اپنا حلال روزی کما لے۔ لوگوں کی فری میں علاج کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ ڈاکٹر بھی کسائی بنے ہوئے ہیں، اور دوائیاں بھی فیک ہیں، اور وہ بھی اتنی چمڑی کاری جا رہی ہے۔ وہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھے، کہ یہ ہربز جو جڑی بوٹیاں ہمیں لا دیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کا علاج کرتے ہیں۔ ہفتہ 10 دن اپنے گھر میں ٹھہرا کے ان کی تیمارداری کی جاتی تھی، اور ان کو دوائی بنا کے دی جاتی تھی۔ کون ماں کا بچہ ہے جو آئے میرے سامنے یہ کر کے دکھائے؟ میں کہتی ہوں میرے والد میرے لیجنڈ ہیں۔ میں گیم کھیلتی ہوتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، مائی ڈیڈ از اے لیجنڈ، اور وہ مجھ پر ہنستے ہوتے ہیں۔ تو پھر جو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ اس زمین کو پھول و پھلوں سے سجایا، رنگ و خوشبو سے سجایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ فرش تلے
مخمل کا کارپیٹ بنایا، مخمل کا فرش لگایا، آثار کے اوپر نیلا سائباں بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی یو کے پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ چاہیں تو شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اچھے سے اچھے ویڈیو بناتے رہنے کی کوشش کرتی رہوں گی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے۔ یہ میرا پیشن ہے، میری ہابی ہے، میرا شوق ہے، مجھے پازیٹیو ویڈیو بنانے کا شوق ہے اور بنا کے آپ کے لیے بناتی رہتی ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے جو اس کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اپنے پاکستان میں تو ہم نے کھیتی باڑی اپنے گھر میں ہی تھوڑی سی باغ باغیچہ لگایا ہوتا تھا، گھر کی سبزی، گھر کی دال، مرغی دال برابر۔ تو یہاں پہ یو کے میں بھی ہم نے پاکستان کی طرح الاٹمنٹ لے کے اس میں سبزیاں بنائی ہیں، اور ہم بھی آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پانی بچائیں، پاکستان کو سرسبز شاداب بنائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور دوسرا کبھی سہارا بنے۔ کبھی گندم نہیں بکتی تو ہمارے کسان مرتے ہیں، کبھی کپاس کا کوئی بھاؤ نہیں لگتا تو کسان مرتے ہیں، کوئی شوگر کے لیے گنے کا ریٹ بہت کم لگتا ہے تب کسان مرتے ہیں۔ تو ہر کسان اپنے لیے خود اناج اگائے، خود بکریاں بھینسیں پالے، خود مرغیاں رکھے تاکہ ان کو کم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اپنے تھوڑے سے زیادہ گزارا کر لے اور شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے میں زیادہ برکت ڈال دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کی روزی میں، رزق میں، ایمان میں، صحت میں، خوشیوں میں، گھر بار میں، سکون میں، اولاد میں، کاروبار میں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد فرمائے، پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، خوشبوؤں کی طرح مہکتا رکھے، چہکتا رکھے، آپ کے گھر کو باغ باغیچہ بنائے رکھے، اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جیو اور جینے دو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، فلسطین کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا بھر میں یہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پاکستان زندہ